چوتھے امام سے منسوب یہ عشرہ، آئیے بارگاہ خداوندی میں دعا کرتے ہیں اسی امام کے توسل سے کہ بار اللہ امام سجاد علیہ السلام کے صدقے میں برادر محترم تنویر بھائی کو صحت یابی انشاءاللہ جلد سے جلد عطا فرمائے خدائے کریم، اور انہیں طولانی عمر عطا فرمائے۔ بھائی نے مولا عباس کے حوالے سے آخر میں شعر پیش کرے، 4 مصرعے اور دیکھ لیں۔ مولانا بلال کاظمی کے یاد اس میں ہے کہ جلال حیدر کرار کے عکاس بیٹھے ہیں، جلال حیدر کرار کے عکاس بیٹھے ہیں، جنہیں کہتے ہیں سب اہل حرم کی آس بیٹھے ہیں، جنہیں کہتے ہیں سب اہل حرم کی آس بیٹھے ہیں۔ منافق ڈر کے مارے فرش مجلس پر نہیں آتا، منافق ڈر کے مارے فرش مجلس پر نہیں آتا، اسے معلوم ہے اس فرش پر عباس بیٹھے ہیں، اسے معلوم ہے اس فرش پر عباس بیٹھے ہیں۔ آئیے انہی مصروں کے سائے میں ادب و احترام کے ساتھ گزارش کرتے ہیں عالی جناب قبلہ و کعبہ ڈاکٹر زیدی صاحب کی خدمت میں کہ دعائیں اور ہماری روح کو توانائی عطا فرمائیں۔ سورہ فاتحہ اس اشرے کے تمام مرحوم بھائیان کی ارواح کے لیے، اور خصوصاً اس قبرستان میں دفن ہیں ان کی ارواح کے لیے، کل مومنین مومنات کی ارواح کے لیے احسان فرما دیجیے۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا ومولى الثقلين ومحبوب رب المشرقين والمغربين وجد الحسن والحسين أبي القاسم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين۔ أما بعد، فقد قال الله تعالى وتبارك في القرآن الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في
बुजुर्गान कौम, मवालियान हैदर कररार और अज़ादारान सैयद शुहदा, अहले बैत के तवस्सुल से आपकी बारगाह में हाज़िरी का शरफ हासिल हुआ। कुरान करीम अल्लाह की किताब है, लिहाजा इंसान को इस कुरान मजीद में फ़िक्र से काम लेना चाहिए। यह कुरान नूर है, यह कुरान तिबियान है, यह कुरान रोशनी है, यह कुरान हिदायत है, यह कुरान शिफा है। इस कुरान की खासियत ये है, जब आप इसकी आयत की तिलावत करिएगा तो इसको कुरान कहा जाता है, और जब उन आयत को पढ़कर हक और बातिल में फ़र्क महसूस करिएगा तो इसे फुरक़ान कहा जाता है। जब इसके ज़रिए से हक और बातिल में इंसान फ़र्क पैदा करता है तो फिर इस किताब को फुरक़ान कहा जाता है। यानी हक और बातिल का फैसला भी इसी कुरान की बुनियाद पर होता है। ये कुरान अल्लाह की ऐसी किताब है कि इस किताब पर तमाम मिल्लते मुस्लिमा का इत्तिफाक है। सब इस पर ईमान रखते हैं, सभी इस पर ईमान रखते हैं, और सभी इस किताब पर यकीन रखते हैं कि ये खालिक का कलाम है। ये बशर का कलाम नहीं हो सकता है। ये नूर का कलाम है, नूर पर नाजिल हुआ है। उनके मुसलसल आप हज़रात की समातों को कोई ना कोई बात अपने कायनात के चौथे इमाम के हवाले से हदिया की जा रही है। और देखिए, यकीनन कल हमारा सिलसिले गुफ्तगू यहाँ तक पहुँचा था कि पैगम्बर इस्लाम हर नमाज के बाद, नमाज सुबह के बाद आप दर फातिमा पर आते थे और आकर आप सलाम करते थे दर सैयदा पर। पहले आपने नमाज अदा की और बाद में आप दर सैयदा पर आए, तो आपने अपने इस अमल से अज़मत सैयदा-ए कौनैन को और बुलंद फरमा दिया। मस्जिद आ गए हो तो वुज़ू करो, वुज़ू कर लिया है तो जिस्म पाक हो गया है, जिस्म पाक हो गया तो अब आप नमाज पढ़िए, नमाज पढ़ी तो आपकी रूह पाक हो गई। जब जिस्म भी पाक हो जाए, रूह भी पाक हो जाए, तब आओ दरे अहले बैत पर। और क्या आपने, और फिर मैंने इसमें एक हिदायत भी की थी, अगर कोई फर्श मजलिस पर नहीं आता है तो उसके लिए था पहला, वो अफराद जानबूझकर, यानी कोई मजबूरी नहीं है, चलिए कोई मजबूरी है तो उसमें तो फिर अलग मसाइल हो जाते हैं। कोई मजबूरी नहीं है तो आप बेशक अज़ा खाने से या फर्श मजलिस से आप बाहर खड़े हो जाइए। लेकिन अगर कोई मजबूरी नहीं है, वो अफराद जो अरकान अंजुमन हैं, जो निज़ाम को देखभाल कर रहे हैं, मसलन आपके लिए चाय का एहतमाम, ये तमाम बस्ती वालों के लिए पैगाम है, तमाम अरकान के लिए, तो उनकी चूँकि मजबूरी होती है, क्योंकि वो खिदमत के लिए खड़े हुए हैं। अगर आप में से किसी की कोई मजबूरी नहीं है तो फिर आप फर्श मजलिस पर आकर बैठिए। अगर उसके बाद कोई जानबूझकर नहीं आता है
ہے فرش مجلس پر مجبوری کے علاوہ، تو اس کے معنی یہ ہوئے یا تو اس کا جسم نجس ہو سکتا ہے یا اس کی روح نجس ہو سکتی ہے۔ الحمدللہ آپ بیدار ہیں اور بلا تمہید کے میں آگے بڑھوں گا۔ امام سجاد ہمارے کائنات کے چوتھے شہزادے ہیں، امام زین العابدین ہیں، اور مسلسل میں امام کے ایک ایک لقب پر روشنی ڈال رہا ہوں۔ زین العابدین آپ کا لقب ہے، یعنی عبادتوں کی زینت، اور علی ابن الحسین آپ کا اصل نام ہے، علی آپ کا اصل نام ہے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی آپ کے اسماء ہیں لوگ یاد کرتے ہیں، سید الساجدین ہو، صفنات ہو، یا زین العابدین ہو، یا اس کے علاوہ اور بھی بہت سے آپ کے لقبات ہیں، یہ سب آپ کے لقب ہیں، اصل نام آپ کا علی ہے۔ اور یہ امام نہ جانے کتنے افراد کا میرا یہ چوتھا امام استاد رہا ہے۔ جناب عباس کے استاد کا نام کیا ہے بتائیے؟ امام زین العابدین ہیں۔ کس نے سکھایا انہوں نے؟ امام زین العابدین نے سکھایا۔ ذرا غور کریے گا، مگر ہمارے چوتھے امام کو دیکھیں میں کہاں سے امام کی فضیلت کا گوشہ نکالنا چاہ رہا ہوں۔ امام سجاد کو ہم ہی جیسے لوگ ایسا بنا کر اور ایسا خاکہ بنا کر آپ کے اذہان تک امام کو پہنچایا جاتا ہے جیسا کہ امام کے اختیار میں کچھ رہا ہی نہیں تھا۔ امام اتنے لاغر ہو گئے تھے، اتنے کمزور ہو گئے تھے۔ اگر امام اتنے لاغر تھے اور کمزور تھے تو ہزاروں کلومیٹر کا سفر امام نے پیدل کیا ہے۔ بتائیے، کیا امام میں کوئی طاقت نہیں رہ گئی تھی؟ امام میں کوئی ہمت نہیں رہ گئی تھی؟ تو کیا امام کی دلیری، امام کی بہادری اور امام کی شجاعت ختم ہو گئی تھی؟ نہیں، امام کی شجاعت اور دلیری، ہمت امام کی ختم نہیں ہوئی تھی۔ دلیل کیا ہے؟ امام کی شجاعت آخر تک باقی رہی۔ دلیل کیا ہے؟ اب دیکھیے، جب یزید ملعون نے امام حسین سے بیعت کا سوال کیا تو یہ بتائیے امام حسین کہاں پر تھے؟ امام حسین مدینے میں تھے، اور امام زین العابدین کہاں پر تھے؟ شام کے دربار میں۔ امام زین العابدین گرفتار بھی ہیں، رسید بھی ہیں، اور 1 سال تک مسلسل یزید کے قید خانے میں ہیں۔ اگر میرا چوتھا امام اتنا کمزور تھا تو پھر یزید کو چاہیے تھا کہ اپنے قیدی سے بیعت کا سوال کر لیتا۔ بیعت کا سوال کیوں نہیں کر رہا ہے یزید؟ جب امام سجاد بہادر نہیں ہیں، شجاع نہیں ہیں، تو امام اتنے کمزور ہو گئے ہیں، تو اب جب شام میں بیٹھا ہوا یزید تیسرے امام سے مدینے میں بیعت مانگ رہا تھا، نمائندوں کو بھیج رہا تھا، تو اب تو اس کو پتا ہے کہ میرا قیدی بھی ہے، میرے قید میں بھی ہے، حکومت تیری ہے، اقتدار تیرا ہے، سلطنت تیری ہے، کرسی تیری ہے، وزارت تیری ہے، طاقت تیرے پاس میں ہے، اسلحہ تیرے پاس میں ہے، اور ساری چیزیں تیرے ساتھ میں ہیں، حکومت بھی تیرے ساتھ میں ہے، 36 ملکوں کے سفیر تیرے پاس میں بیٹھے ہوئے ہیں، تیرا ساتھ دے رہا ہے ہر کوئی، اور امام قیدی ہیں، تو یزید کو چوتھے امام سے بیعت کا سوال کرنا چاہیے تھا یا نہیں کرنا چاہیے تھا؟ مگر کر نہیں پایا۔ صدق اللہ، صدق اللہ۔ کیوں نہیں بیعت کا سوال کیا؟ اس کے معنی یہ ہوئے کہ یزید امام زین العابدین کو کمزور نہیں سمجھ رہا تھا۔ دیکھیے، یزید جب تک امام یزید کے قید میں رہے تو یزید رعب امامت سجاد سے لرزتا رہا اور سو نہیں پایا۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں، نوجوان غور کریے۔ امام سجاد کے رعب امامت کی وجہ سے جبکہ قیدی ہیں، مگر امام سجاد، امام زین العابدین کی وجہ سے
یزید جبکہ تخت پہ بیٹھا ہوا ہے، حاکم وقت اس کو سمجھا جا رہا ہے، طاقتیں اس کے ساتھ میں ہیں، مگر یزید رعب سجاد کی وجہ سے سو نہیں پا رہا ہے۔ تبھی تو مجھے اس موقع پہ 4 قیامت کے مصرے یاد آ رہے ہیں۔ امام سجاد کے شجاعت کا اندازہ لگائیے گا، آپ غور کریے گا امام سجاد نے کیا کارنامہ انجام دیا ہے۔ بستر جو مخملی تھا اسے خار کر دیا، بستر ایک فٹ کے توجہ چاہوں گا، بستر جو مخملی تھا اسے خار کر دیا، سونا یزید شام کا دشوار کر دیا۔ سجاد نے کیا کارنامہ کیا؟ سونا بستر جو مخملی تھا اسے خار کر دیا۔ مخملی آپ سمجھتے ہیں، اور خار کانٹے کو کہا جاتا ہے۔ بستر، یزید کا بستر مخملی ہوتا تھا، بستر جو مخملی تھا اسے خار کر دیا، سونا یزید شام کا دشوار کر دیا۔ نیند اس کی باندھ کے زنجیر پا کے ساتھ سجاد نے یزید کو بیمار کر دیا۔ ایک اور سلوات پڑھیں محمد۔ آپ نے غور کیا تو امام کو اتنا بھی کمزور مت سمجھیے گا جیسا خاکہ ہم بنا کے پیش کرتے ہیں، نہیں، امام اس سے بہت بلند ہے۔ امام کی منزلت کو ہم سمجھ نہیں پا سکتے ہیں، امام کی معرفت حاصل کی ہے۔ امام زین العابدین آپ دیکھیے، اچھا شام غریبہ میں آپ یہ دیکھیے کہ شام غریبہ میں خیموں پر حملہ ہوا یا نہیں؟ حملہ ہوا اور فوج خیام کے اندر تک آ گئی، خیام میں آگ تک لگا دی گئی۔ اچھا یہ بتائیے، کیا یزید نے یا اس کے نمائندوں نے یہ کوشش نہیں کی ہوگی کہ امام سجاد کو قتل کر دیا جائے؟ جس فوج نے جناب قاسم کو نہیں چھوڑا، جناب علی اکبر کو نہیں چھوڑا، امام حسین کو نہیں چھوڑا، اور جس کا سن ابھی 6 ماہ کا تھا جب الفشقیہ نے جناب علی اصغر کو نہیں چھوڑا، تو کیا وہ یہ سوچ کے کربلا میں آئے تھے کہ امام سجاد کو قتل نہیں کرنا ہے؟ نہیں، شام غریبہ میں جو اصل میں خیام پر حملہ ہوا تو وہ خیام پر حملہ نہیں ہوا تھا بلکہ سید سجاد پہ حملہ ہوا تھا۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں، غور کریے۔ 2 امام تھے کربلا میں ہمارے، ایک امام زین العابدین کربلا میں تھے، امام حسین تو تھے ہی کربلا میں، ایک ہمارے چوتھے امام کربلا میں تھے، ایک ہمارے چوتھے امام کے بیٹے امام محمد باقر بھی کربلا میں تھے۔ اور ہمارے چوتھے امام، یہ تاریخ میں بچوں کے لیے پڑھ رہا ہوں، اپنے چھوٹے بچوں کے لیے، تاکہ انہیں پتہ چلے، اگر کوئی ان کے ماں باپ جا کے گھر پوچھے، سوال کریں کہ بیٹا آج تم نے مجلس میں کیا سیکھا، تو کم سے کم ان چھوٹے بچوں کو اتنا تو پتہ چلے کہ کربلا میں ہمارے 3 امام موجود تھے۔ ایک امام حسین کربلا میں موجود تھے، دوسرے کائنات کے چوتھے امام امام زین العابدین کربلا میں موجود تھے، اور تیسرے امام زین العابدین کے بیٹے ہمارے 5ویں امام محمد باقر کے، جن کی عمر کربلا میں 7 سال کی تھی۔ یہ 3 امام کربلا میں موجود تھے۔ تو جب یہ 3 امام کربلا میں موجود تھے تو کیا اس نے یہ کوشش نہیں کی ہوگی کہ چوتھے امام کو، یہ حملہ جو ہوا تھا یہ ہمارے چوتھے امام پر حملہ ہوا تھا، 5ویں امام پر حملہ ہوا تھا؟ مگر یہاں سے اندازہ لگائیے گا، بس یہاں سے میرے ساتھ ہو جائیے گا۔ ایک قبلہ کے استقبال میں صلوات پڑھ دیجیے اور پھر انشاءاللہ اور کیا تو جب حملہ ہوا
اچھا اگر چوتھے امام آج شہید ہو جاتے، 5ویں امام شہید ہو جاتے تو کیا امامت آگے چلتی؟ امامت کا سلسلہ ختم ہو جاتا یا نہیں؟ اور جب امامت باقی نہ رہتی تو پھر قیامت آ جاتی؟ بے شک غور کریے گا، اب قیامت وقت سے پہلے قیامت آنے سے روکا کس نے؟ وہ جو خیمے میں امین امامت بی بی بیٹھی ہوئی تھی جناب زینب، جناب زینب کا تذکرہ دیکھیں، میں آپ کو زینب کو کہاں موڑ کر لایا؟ جناب زینب کو امین امامت کہا جاتا ہے، امین امامت، جس کے پاس کفار اپنی امانتیں رکھوائے اسے محمد کہتے ہیں، اور جس کے پاس حسین کے ذریعے سے اللہ اپنی امانت امامت رکھوائے اسے زینب کہتے ہیں۔ جناب زینب کی مداح کرنے کے لیے ہمارے جیسے زبان نہیں، ارے جس کی مداح سید الساجدین کر رہے ہوں، جن کی ثنا امام زین العابدین فرما رہے ہوں، تو اس کی ثنا ہماری جیسے زبان وہ سیر حاصل بحث کہاں کر سکتی؟ جناب زینب کی طرف میں آ گیا ہوں امام سجاد کے ذریعے سے اور دربار میں، دیکھیں جناب زینب، سوال یہ ہے نوجوانوں کہ جناب زینب کا مقام اسلام کی نگاہ میں کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ جناب زینب کا، نوجوانوں تم سے مخاطب ہو چکا ہوں، جناب زینب کا اسلام کی نگاہ میں مقام کیا ہے؟ آواز کو کلیئر سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ تھوڑا سا مجھے بتا دیجیے تاکہ پھر میں پیچھے ہٹ جاؤں، اور کریے گا۔ تو کیا ہے مقام جناب زینب کا دین میں اللہ کی؟ کہ جناب زینب کا مقام اسلام میں وہی ہے، جناب زینب کی حیثیت اسلام میں وہی ہے، جناب زینب کا رتبہ اسلام کی نگاہ میں وہی ہے جو خالق کی کتاب میں سورہ کافرون اور سورہ اخلاص کا ہے۔ خالق کی کتاب میں، اللہ کی کتاب میں، قرآن مجید میں جو مقام سورہ توحید کا ہے، سورہ اخلاص کا ہے، وہی مقام زینب کا اسلام میں ہے۔ جو مقام سورہ کافرون کا قرآن میں ہے، وہی مقام زینب کے اولیاء کا اسلام کی نگاہ میں ہے۔ کہ سوال یہ ہے کہ قرآن کی نگاہ میں سورۃ الاخلاص اور سورۃ الکافرون کا مقام کیا ہے؟ تو تفسیر دیکھیے گا، خالق کی کتاب میں سورہ اخلاص، سورہ قل هو اللہ، سورہ توحید اللہ والوں کے لیے تولا ہے۔ بڑا جملہ کہہ دیا ہے، سورہ اخلاص قرآن مجید میں اللہ والوں کے لیے تولا ہے، اور سورہ کافرون قرآن مجید میں اللہ کے دشمنوں پہ تبرہ ہے۔ ساتھ دیجیے، تھوڑا سا بولیے گا، آوازوں کو بلند کریے گا۔ جناب زینب کا مقام، جناب زینب کا مقام اسلام کی نگاہ میں کیا ہے؟ کہ جو اسلام کی نگاہ میں مقام جناب زینب کا ہے، جو خالق کی کتاب میں سورہ اخلاص و سورہ کافرون کا ہے، کہ سورہ اخلاص کا مقام قرآن مجید میں اللہ والوں کے لیے تولا ہے، اور سورہ قل یا ایھا الکافرون اللہ کے دشمنوں پر تبرہ ہے۔ بس یہی مقام جناب زینب کا ہے۔ جناب زینب حسینیوں کے لیے تولا ہے، یزیدیوں پر تبرہ۔ جہاں کی فصل وہیں پر اگا گئی۔ ارے حیدری سلامت رہی، ماشاءاللہ، بڑے بیدار سمان۔ جناب زینب کا یہی مقام اسلام کی نگاہ میں ہے۔ شہزادی زینب حسینیوں کے لیے تولا ہے، اور یزیدیوں پر شہزادی تبرہ ہے۔
حقیقت ہے، معلوم بات ہے، جب دربار میں، یہی بات ہے، دیکھیے میں اب کچھ دن ہو سکتا ہے دربار میں رہوں اور میں 24 دن کو انشاءاللہ جو امام کا خطبہ پڑھوں گا، وہ کیا نام ہے اس میں 24 محرم میں انشاءاللہ، اور کہیے گا دربار میں آ رہا ہو سکتا ہے میں 1-2 دن دربار ہی میں رہوں۔ جب یہ کارواں دربار میں پہنچا، پوری تاریخ آپ کے پیش نظر ہے، تو سفیر روم نے تخت پر بیٹھے ہوئے یزید سے یہ سوال کیا۔ کیا سوال کیا؟ کہ یہ بتا کہ جن تو اسیر کر کے لایا ہے یہ کون ہے؟ اس نے کہا کہ ایک باغی تھا۔ یزید نے کیا کہا؟ ایک باغی تھا، اس کو میں نے قتل کر دیا اور یہ سب اس کے رشتہ دار ہیں، انہیں گرفتار کر کے ملایا ہوں۔ دوستو اس موقع پر جناب زینب کو طیش آ گئے۔ ایسے جملے وہی کہہ سکتی ہے جو محضر امامت میں پلی ہو۔ طیش آیا شہزادی زینب کو، اور شہزادی زینب کو جب طیش آیا تو آپ حیدری لہجے میں کلام کرتی ہیں، ایک لفظ کہتی ہیں، آپ بادل کی طرح گرجتی ہیں اور ساون کی طرح آپ برستی ہیں۔ حیدری انداز ہے آپ کا، علی کا لہجہ ہے آپ کا، اور آپ کہتی ہیں اے سفیر روم، اس تخت پر بیٹھی ہوئے سے کیا پوچھ رہا ہے کہ ہم کون ہیں؟ ہم سے پوچھ، ہم بتائیں گے کہ ہم کون ہیں، میں یہ بھی بتاؤں گی کہ یہ کون ہے۔ ایک ہاتھ بلند ہونا چاہیے۔ اور کریے گا آپ ذرا، شہزادی نے کیا کہا؟ اس سے کیا پوچھ رہا ہے سفیر روم کہ ہم کون ہیں؟ ہم سے پوچھ، ہم بتائیں گے کہ ہم کون ہیں، اور تخت پر بیٹھا ہوا یہ کون ہے، ہم کس کی اولادیں ہیں، یہ کس کی اولاد ہے، ہم بتائیں گے، ہم سے پوچھ۔ تو ایک ڈاکٹر مصنفہ نے ایک کتاب لکھی ہے خصائص زینبیہ، آپ اس کو چیک کریے گا اور پڑھیے گا۔ تو جناب زینب نے اس مقام پر کیا کہہ کے اپنا تعارف کرایا؟ اے سفیر روم، ہم بتاتے ہیں کہ ہم کون ہیں۔ کہ بتائیے شہزادی آپ کون ہیں اور یہ کون ہے؟ تو شہزادی زینب نے یہ جملے ارشاد فرمائے، آپ پڑھیے گا۔ میری شہزادی زینب نے ارشاد فرمایا، اخی سید الشہداء، ابی سید الاولیاء، جدی سید الانبیاء۔ کیا فرمایا شہزادی زینب نے؟ کہ اے سفیر روم، اس سے کیا پوچھ رہا ہے؟ ہم سے پوچھ کہ ہم کون ہیں، ہم بتائیں گے ہم کون ہیں، یہ کون ہے۔ تو اب شہزادی زینب نے ارشاد فرمایا، ہم بتاتے ہیں کہ ہم کون ہیں۔ میری ماں وہ ہے جو عورتوں کی سردار ہے، میرا باپ وہ ہے جو ولیوں کا سردار ہے، میرا بھائی وہ ہے جو شہداء کا سردار ہے، میرے بھائی وہ ہے جو جوانان جنت کے سردار ہے، میرا نانا وہ ہے جو نبیوں کا سردار ہے۔ یعنی یوں کہا جائے ہم سردار کی اولاد ہیں، یہ غلام کا بیٹا۔ ہم بتائیں گے کہ ہم کون ہیں، سے کیا پوچھ رہا ہے؟ یہ غلام کا بیٹا ہے، ہم سردار کی اولاد ہیں۔ ہماری ماں کو دیکھو تو عورتوں کے سردار، حسین کو دیکھو تو شہداء کا سردار، بھائیوں کو دیکھو تو جوانان جنت کے سردار، ہمارے باپ کو دیکھو تو ولیوں کے سردار، ہمارے نانا کو دیکھو تو نبیوں کا سردار۔ اس گھرانے سے ہمارا تعلق ہے۔ شہزادی زینب، شاید جملہ آپ کا سنا ہوا ہوگا مگر پھر بھی میں پڑھ رہا ہوں یاد دہانی کے لیے، کیونکہ مختلف پڑھو آتے رہتی ہے الحمدللہ، مگر تاریخ تو وہی ہے، بس لفظ اور فکر بدل جاتی ہے۔ غور کریے گا، چوتھے امام
کھڑے ہوئے ہیں. اور ابن زیاد کہتا ہے یہ جو اسیر کھڑا ہے یہ کون ہے؟ کہ یہ امام حسین کا بیٹا ہے، زین العابدین سید الساجدین رضوانہ. اچھا کیا اور کچھ نام بھی ہے؟ کہا ان کا نام ہے علی ابن الحسین. بے شک علی ابن حسین. علی آپ کا اصل نام ہے نوجوان، کہ ان کا نام ہے علی ابن الحسین. اچھا علی ابن الحسین نام ہے. کہاں؟ کبھی یہ بتائیے یہ حسین کو ہو کیا گیا تھا؟ اب ابن زیاد چوتھے امام جو سوال کرتا ہے بتائیے فضل حسین آپ بتائیے کہ یہ آپ کے بابا حسین کو ہو کیا گیا تھا؟ جس کے بنچی لگی اس کا نام بھی علی پر رکھا، جس کے تیر لگا اس کا نام بھی علی پر رکھا، اور جو اسیر کیا گیا اس کا نام بھی علی پر رکھا. بس لفظوں کا فرق محسوس کریے گا یہاں سے اور خاموش نہ رہ جائیے گا. بڑا قیمتی جملہ ہے، کاش میں آپ کی خاموشی کا روزہ توڑ سکوں. غور کریے گا، افطار کا سامان ہے میرے پاس میں الحمدللہ. غور کریے گا، بہت توجہ چاہوں گا ایک ایک فرد کی، کہ یہ حسین کو ہو کیا گیا تھا کہ اپنے ہر بیٹے کا نام اپنے باپ کے نام علی پر رکھتے چلے گئے. تو اب میرے چوتھے امام نے اپنا رخ ابن زیاد کی طرف کیا اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر امام مسکرائے. ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ امام آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ابن زیاد کا شجرہ چیک کر رہے تھے. امام ابن زیاد کا شجرہ چیک کر رہے تھے. اب امام نے مسکراتے ہوئے جواب دیا کہ میرے باپ حسین نے اپنے بیٹوں کا نام اپنے باپ علی کے نام پر اس لیے رکھا چونکہ میرا باپ حسین اپنے باپ علی سے محبت بہت کرتا تھا. میرا باپ حسین اپنے باپ علی سے محبت بہت کرتا تھا. او ابن زیاد تو بھی اپنے بیٹوں کا نام اپنے باپ کے نام پہ رکھ لیتا اگر باپ کا پتہ ہوتا. سمیل کا درود پڑھے محمد والی تو بھی اپنے بیٹوں کے نام اپنے باپ کے نام پہ رکھ ہی لیتا اگر تجھے اپنے باپ کا پتہ ہوتا. اور کیا آپ نے جناب زینب سلام اللہ علیہ ہم نے کیا کیا؟ جناب زینب اس ذات کا نام ہے کہ شہزادی زینب 5 معصوموں کے سائے میں پلی. بے شک زندہ باد. ایک فقہ ایک جملہ خدا کی قسم آپ کے دلوں میں اترنا چاہیے. بہت سمجھ کے خطابت کر رہا الحمدللہ مولا کی عطا ہو گئی تو میں آپ کو عطا کر رہا ہوں. شہزادی زینب اس کا مقام چوتھے امام نے بتایا ہو تو ہم جیسے کہاں بیان کر سکتے ہیں؟ ہم تو گناہ گار ہیں. ہماری فکریں ان کے بعد خلق ہوئی ہیں. یہ فکروں سے پہلے ہیں، یہ عقلوں سے پہلے ہیں، کائنات سے پہلے ہیں. اللہ اکبر. غور کریے گا شہزادی زینب 5 معصوموں کے سائے میں زینب پلی اور 2 معصوم شہزادی کے سائے میں پلے. کتنے معصوم پلے شہزادی کے سائے میں؟ 2 معصوم شہزادی کے سائے میں پلے اور 5 معصوموں کے سائے میں جناب زینب پلی. اچھا وہ جو 5 معصوم ہیں جن کے سائے میں جناب زینب پلی ان معصوموں کا نام کیا ہے؟ ایک نبی کے سائے میں زینب پلی، دوسرے علی کے سائے میں زینب پلی، تیسرے فاطمہ کے سائے میں زینب پلی، چوتھے حسن کے سائے میں زینب پلی، 5ویں حسین کے سائے میں زینب پلی. کتنے معصوم ہو گئے؟ نبی، علی، فاطمہ، حسن، حسین. ان 5 معصوموں کے سائے میں جو کردار پروان چڑھا ہو اس کردار کا نام زینب ہے. اور 2 معصوم، بڑا قیمت جملہ آنے والا آپ کے سماعتوں کے امتحان ہوگا یہاں سے لے کے وہاں تک.
جو باہر کھڑا ہے عزا خانے میں جگہ نہیں ہے، اب جو جہاں کھڑا ہے وہیں کھڑے ہو کر میرے ساتھ میں جڑ جائے اور اپنی آواز 1% کم سے کم میری آواز کے ساتھ میں بلند کر دیجئے گا۔ اللہ غور کریے گا، 5 معصوموں کے سائے میں زینب پلی اور 2 معصوم شہزادی زینب کے سائے میں پلے۔ 5 معصوموں نے زینب کو پالا اور 2 معصوم کو جناب زینب نے پالا۔ اچھا، جو 2 معصوم جناب زینب نے پالی ہیں، ان 2 معصوم کا نام کیا ہے؟ ان 2 معصومین کا نام ہے، ایک کا نام ہے زین العابدین یعنی علی ابن الحسین، آپ کا نام علی، اور دوسرے معصوم کا نام کیا ہے؟ محمد باقر، 5ویں امام محمد، یعنی 2 معصوم جو جناب زینب نے پالے ہیں۔ بات تبھی مزہ آئے گا آپ کو جب آپ اس سے آگے آگے چلیں۔ اگر مطالعہ ہوگا تو آپ کو لطف آئے گا، ورنہ آپ بات کو سمجھ نہ پائیے گا اور بولے گا وہی جو بات سمجھے گا، جس کا زیر نظر مطالعہ ہے۔ غور کریے گا، علماء موجود ہیں الحمدللہ، پڑھے لکھے افراد بیٹھے ہوئے ہیں۔ جو 2 معصوم جناب زینب نے پالے، ایک کا نام علی اور دوسرے معصوم کا نام محمد، اور حسن اتفاق کا عالم یہ ہے کہ 2 معصوم جناب زینب نے پالے اور 2 ہی معصوم جناب ابو طالب نے پالے۔ یا علی حیدری، سب مل کے جواب دیں، حیدری۔ غور کیا آپ نے، 2 معصوم جناب زینب نے پالے، ایک کا نام محمد، دوسرے کا نام علی، اور 2 ہی معصوم جناب ابو طالب نے پالے، وہاں بھی ایک کا نام محمد، دوسرے کا نام علی۔ غور کریے گا، 2 ہی معصوم جناب زینب نے پالے، ایک معصوم کا نام علی اور دوسرے معصوم کا نام محمد، 2 ہی معصوم جناب ابو طالب نے پالے، ایک معصوم کا نام علی اور دوسرے معصوم کا نام محمد، 2 ہی معصوم کو جناب زینب نے بچایا اور 2 معصوم جناب ابو طالب نے بچائے۔ آئیے چلتے ہیں سرکار ابو طالب کی بارگاہ میں۔ اے سرکار، یہ آپ کی بارگاہ میں ہم آپ کی پوتی کا قصیدہ سنانے آئے ہیں۔ 2 ہی معصوم ابو طالب نے بچائے اور 2 ہی معصوموں کو میری شہزادی زینب نے بچایا، لیکن ابو طالب 2 معصوم کو لشکر کفار سے بچانا اور ہے، بازار شام سے بچانا اور ہے۔ دیکھا ابو طالب لشکر کفار سے بچانا اور ہے، اور بازار کوفہ اور شام سے بچانا اور ہے۔ جناب زینب جب آپ کربلا کے بعد چلی ہیں نا، تو آپ نے ہر مقام پر الگ الگ کردار ادا کیا، ایک ایک لفظ نہیں۔ کبھی آپ کربلا سے لے کر کوفہ، کوفے سے شام تک، دربار تک شہزادی زینب، کبھی آپ نے اپنی ماں کا کردار ادا کیا، کبھی آپ اپنے نانا کے کردار میں نظر آئیں، کبھی آپ اپنے بابا کے کردار میں نظر آئیں، کبھی آپ اپنے نانا کے کردار میں نظر آئیں، کبھی آپ خدا کا مظہر نظر آئیں، خدا کا مظہر نظر آئیں۔ کہ کیسے کیسے آپ الگ الگ کیسے نظر آئیں؟ جب شہزادی زینب نے قرآن مجید کی آیات کی تلاوت کی تو آپ نے اپنے نانا کا کردار ادا کیا، اور کیا۔ اور جب شہزادی بھتیجے کی موت پر بھائی کو سمجھا رہی ہوتی ہے تو آپ نے حسین کا کردار ادا کیا۔ اور جب آپ
علی کے لہجے میں قرآن کی تلاوت کر رہی ہوتی ہے تو آپ نے اپنے بابا علی کا کردار ادا کیا، اور پھر اس موقع پر آپ خدا کا مظہر نظر آئی، اور جب آپ دربار میں آئی ہیں نا تو آپ نے اپنی ماں فاطمہ کا کردار ادا کیا۔ دربار میں آئی ہیں تو شہزادی زینب نے اپنی ماں فاطمہ کا کردار ادا کیا۔ کہ کیسے ادا کیا؟ کہ دربار میں فاطمہ بھی آئی اور دربار میں شہزادی زینب بھی آئی، مگر فرق کیا ہے؟ فاطمہ دربار میں آئی تو آپ نے اپنے باپ کی صداقت کو بچایا، صداقت کو بچایا فاطمہ نے، اور جب زینب دربار میں آئی تو آپ نے بھائی کی شہادت کو بچایا۔ صداقت بچانا اور ہے، شہادت بچانا اور ہے۔ صلوات پڑھے محمد۔ شہزادی زینب نے بھائی کی شہادت کو بچایا ہے، ایسے تھوڑا ہی۔ شہزادی زینب، دیکھیے میں کہاں سے فضائل نکالنے کی کوشش کر رہا ہوں، وہ کریے گا۔ ایک حدیث پڑھتا ہوں شہزادی زینب کی، اور انشاءاللہ آج کی گفتگو تمام ہو جائے گی۔ شہزادی زینب ایک نہیں دو معصوموں کو، دو امام کو بچا کر درباری شام تک لائی ہیں آپ۔ کیوں؟ ادھر شام غریبہ میں بچایا، کوفے میں بچایا، کربلا میں بچایا، بازار شام میں بچایا، دو معصوم کو، اور اب بچا کر شام کے دربار تک آپ لے آئی ہیں۔ کیوں؟ آپ یزید کو بتانا چاہتی ہیں کہ یزید، اگر تجھ میں ہمت ہو تو اپنے گھر ہی میں بیعت کا سوال کر کے دکھا۔ بیعت کا سوال کر کے دکھا۔ ذرا صلوات پڑھیں سب مل کے محمد۔ ایک حدیث پڑھتا ہوں میں شہزادی زینب کی، لیکن میرا اس میں کوئی جملہ نہیں ہے، اب میری کوئی فکر نہیں ہے، جو بھی بات ہوگی صرف شہزادی زینب کی۔ بے شک بے شک، ٹھیک ہے، شہزادی زینب کا پیغام مجھے پہنچانا ہے، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ شہزادی زینب نے ایک حدیث ارشاد فرمائی محضر امامت میں، یعنی امامت کی موجودگی میں، کہا کہ بھیا ایک حدیث آپ بیان کرو، بھیا حسن ایک حدیث آپ بیان کریے۔ دونوں بھائیوں نے ایک ایک حدیث بیان کی کہ بہن اب آپ ایک حدیث بیان کریے۔ تو شہزادی زینب نے فرمایا، ایک حدیث پر بات تمام انشاءاللہ 5 منٹ میں، الحلال بین والحرام بین وبینہم الشبہات۔ شہزادی نے کیا فرمایا کہ حلال بالکل واضح ہے، حرام بالکل واضح ہے۔ مجلس تو ہو چکی ہے، پیغام لے کے جائے گی، حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی بالکل واضح ہے۔ اب اس کے بعد ایک چیز آتی ہے شبہ، شک، شبہ۔ اب کسی چیز کے بارے میں شبہ ہو گیا، مثلاً آپ کسی کے یہاں شادی میں گئے اور آپ نے دیکھا کہ شادی میں 10-20 کھانے موجود ہیں، اور اب آپ کو یہ شک ہوا یہ آئس کریم ہمارے لیے صحیح ہے یا غلط؟ آپ سمجھ رہے ہیں جو میں کہنا چاہ رہا ہوں؟ یہ ہمارے لیے جائز ہے یا ناجائز؟ یہ گلاب جامن شادی میں آیا ہمارے لیے پاک ہے یا ناپاک؟ یعنی ہمیں کھانا چاہیے یا نہیں کھانا چاہیے؟ اگر آپ کو شک ہو رہا ہے تو شہزادی کیا فرما رہی ہیں، جس چیز کے بارے میں آپ کو شک ہو اس چیز کو آپ ترک کر دیجئے۔ اس کا ترک کرنا صراط مستقیم ہے، اور صراط مستقیم ہی جنت کا راستہ ہے۔ شہزادی زینب نے شک ہو رہا ہے آپ کو، آیا یہ ہم کریں یا نہ کریں، یہ جائز ہے یا ناجائز ہے، یہ پاک ہے یا پاک نہیں ہے، یہ غلط ہے یا غلط نہیں ہے۔ تو شہزادی کیا فرما رہی ہیں نوجوانوں کہ اس کو آپ ترک کر دو، چھوڑ دو اس کو، یہ صراط مستقیم ہے۔ اچھا
شہزادی نے بتا دیا حلال واضح حرام واضح. آئیے اب چلتے ہیں، آگے کا سفر طے کرتے ہیں اور کوفے کی منزلوں میں آتے ہیں. جب یہ قافلہ اسیر ہو کے جا رہا ہے اس وقت چلتے ہیں. اور دیکھتے ہیں شہزادی زینب نے اس حدیث کو ایسے ہی ارشاد فرما دیا یا آپ نے اس پر عمل بھی کر کے دکھایا یا نہیں؟ اس پر آپ نے بھی عمل کیا یا نہیں؟ آئیے پڑھتے ہیں. ریاض القدس ہے، معالی الستین ہے اور بہت سے مقادیر ہیں اور بہت سے تواریخ میں یہ آپ کو مل جائے گا کہ جب یہ کارواں کوفے میں آیا تو اب ان بچوں کے اوپر صدقے کی کھجوروں کو پھینکا گیا. صدقے کی کھجوریں بچوں کے اوپر پھینکی گئی. تو جب پھینکی گئی تو بچوں نے ان کھجوروں کو اٹھایا. اچھا اگر بچوں نے ان کھجوروں کو اٹھا لیا ہے، اختیار کی شریعت اور ہوتی ہے، مجبوری کی شریعت اور ہوتی ہے. ایک تو اختیار کی منزل ہے وہ اور ایک مجبوری کی منزل ہے وہ. ایک ایک قدم پر شریعت کا قانون بدل جاتا ہے. تو جیسے ہی ان کھجوروں کو بچوں نے اٹھایا، بہت توجہ چاہوں گا، درس لے کے جائیے گا. تو اب شہزادی زینب نے پھر ایک اور حدیث کو آپ نے پڑھا. آپ نے فرمایا نہیں بچوں نہیں. پھر آپ نے کیا فرمایا؟ بچوں یہ نہیں کھانا، انہیں واپس پھینکو. کہ کیوں؟ ان صدقتنا علینا الحرام، صدقہ ہمارے اوپر حرام ہے. آپ سمجھ جائیں. زندہ باد. ان صدقتنا علینا الحرام، صدقہ ہمارے اوپر حرام قرار دیا گیا. تو یعنی یہ غذا ہمارے لیے کھانا جائز نہیں. شہزادی نے کیا فرمایا؟ اب یہ غذا، کھجور والے غذا اس وقت ہمارے لیے کھانا جائز نہیں ہے. میں کہوں گا شہزادی بچے 3 دن کے بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، مجبوری ہے. وہ کہہ رہے ہیں آپ. میں نے کہا شہزادی آپ کے یہاں بچوں پر مجبوری ہے، تو لہٰذا اگر یہ مجبوری میں کھا لیں گے تو حرج کیا ہے؟ کھا لینے دیجیے. کہ نہیں، اگر آج حسینی بچوں نے مجبوری میں غلط غذا کو کھا لیا، اگر آپ ایسی باتوں پہ نہیں بولیے گا تو علماء ایسی باتیں پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں. اور کریے گا پھر میں بھی آپ کے درمیان کی باتیں کہہ کر اور سائڈ سے نکل جاؤں گا. تھوڑا سا میرا ساتھ دیجیے گا، ورنہ پھر آپ کو پتہ ہے مجھے اپنا پیندرا بدلنا پڑتا ہے. ذرا سب مل کے صلوات پڑھیں محمد والے محمد. اور مجھے داد مت چاہیے، مجھے داد نہیں چاہیے. آپ اگر داد دے رہے ہوں تو یہ سوچ کے داد دیجیے. اگر آپ نعرہ لگا رہے ہوں تو یہ سوچ کے نعرہ لگائیے گا کہ ہمیں شہزادی زینب کو خوش کرنا ہے، ہمیں شہزادی زینب کو ہمیں داد دینا ہے، ان کے لیے ہمیں نعرہ لگانا ہے. اور کریے گا، مجھے نہیں چاہیے، شہزادی زینب کے لیے کام کریے گا. زور سے لگائیں گا. ہاں ماشاء اللہ بیدار ہے، جملہ پہنچے گا. یا علی یا علی ان صدقتنا علینا الحرام، صدقہ ہمارے اوپر حرام ہے، یہ غذا ہمارے لیے جائز نہیں ہے. میں نے کہا شہزادی آپ عالمہ غیر معلمہ ہیں، آپ فہیمہ غیر مفہمہ ہیں، آپ عقیلہ بنی ہاشم ہیں، آپ کو شریعت پتہ ہے، آپ باب العلم کی آغوش میں پلی ہیں، آپ فاطمہ کے سائے میں پلی ہیں، آپ حسن و حسین کے سائے میں پلی ہیں، آپ 5 معصوموں کے سائے میں پلی ہیں اور 2 معصوموں کو آپ نے پالا ہے، آپ نے تربیت فرمائی ہے. تو کیا آپ کو اتنا مسئلہ نہیں پتا ہے کہ مجبوری میں کھایا جا سکتا ہے؟ اختیاری میں مجبوری میں کھایا جا سکتا ہے. تو شہزادی نے جواب دیا کہ تمہیں نہیں پتا،
اگر آج حسینی بچوں نے مجبوری میں غلط غذا کو کھا لیا تو کل کا مورخ لکھ دے گا کہ میاں حسین کے بچوں نے مجبوری ہی میں صحیح مگر کھا تو لیا تھا۔ میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ دیکھو ہم نے مجبوری میں نہیں کھایا، تم اختیار میں نہ کھا لینا۔ ایک اور سب مل کے سلوات پڑھی محمد۔ بہت توجہ چاہوں گا، کہیں بعد میں مورخ لکھ دیتا کہ میاں حسینی بچوں نے بھی تو کھا لیا تھا، بھلے ہی مجبوری میں کھایا، تو آپ نے پیغام دیا کہ دیکھو ہم مجبوری میں نہیں کھا رہے ہیں، تو تمہارے پاس اگر کوئی مجبوری نہ ہو، شادی میں جا رہے ہو، کئی کھانے ہیں، ڈاؤٹ ہو رہا ہے کہ آیا یہ کسی نے بنایا ہے یا ہمیں بنایا ہے یا کسی اور نے، ہمارے لیے جائز ہے یا ناجائز، تو کیا ضرورت ہے وہاں پر صرف آپ بریانی پر اکتفا کر لیجیے؟ ضروری تھوڑی کہ آپ وہاں گلاب جامن بھی کھا کے آئے، آئس کریم بھی کھا کے آئے، کباب بھی کھا کے آئے اور دوسرے غذائیں بھی آپ کھا کے آئے۔ جب آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ ہمارے لیے ناپاک ہے، دیکھیے معاشرہ کس نے بگاڑا ہے، یہ کسی ایک کا قصور نہیں ہے، قصور ہمارا بھی ہے۔ اگر آپ کو لگا کہ شادی میں 5 غذا ہمارے لیے پاک ہیں اور 5 ہمارے لیے پاک نہیں ہے، تو ان 5 کو آپ ہاتھ نہ لگاؤ، کچھ کہہ رہا ہے، تو آپ ان 5 کو چھوڑ دو۔ جب آپ 1-2 شادیوں میں ایسا کریے گا تو آپ ساری بستی والوں کو پیغام یہ میسج مل جائے گا، میاں اگر ہم انتظام کرتے ہیں تو کوئی کھاتا نہیں ہے، یہ خود اسے نصیحت حاصل ہو جائے گی۔ میسج میں نے پہنچا دیا اور آپ سمجھ بھی گئے، اب مجھے زیادہ وضاحت کی ضرورت نہیں ہے، اور کریے گا الحمدللہ، تو آپ وہی غذا کھائیں جو آپ کے لیے پاک ہو۔ شادی میں چاہے گھر میں روٹی پہ اکتفا کر لیجیے، سالن پہ اکتفا کر لیجیے، ضروری تھوڑی ہے کہ ہمیں تو دہی بلے بھی کھانا ہے اور یہ چاٹ بھی کھانا ہے، ہمیں تو پانی بتاشی بھی کھانا ہے، ہمیں تو یہ بھی کھانا ہے، یہ بھی کھانا ہے۔ یہ ایک بہت بڑے پیغام ہے خدا کی قسم جو میں آپ کو دے رہا ہوں۔ اگر شک ہو جائے تو شہزادی فرما رہی ہیں کہ اسے چھوڑ دو، یہی صراط مستقیم ہے اور صراط مستقیم ہی سیدھا جنت کا راستہ ہے۔ چھوڑ دیجیے اس عمل کو ترک کر دیجیے۔ اگر ہم کھا لیتے تو مورخ کیا لکھتا، بہت بڑا جملہ آ رہا ہے، اگر خدا کی قسم دیکھنا ہے کہ آپ کو شہزادی سے کتنا پیار اور کتنی محبت، کتنی عقیدت، کتنی مودت ہے ہم لوگوں کو، غور کریے گا۔ اگر کھا لیتے تو لوگ کہتے ہیں کہ میاں مجبوری میں کھا لیا، تو دیکھو ہم نے مجبوری میں ہاتھ نہیں لگایا، تو تم اختیار دیکھیے جہاں پر غذا کی فراوانی ہو، غذا کی برسات ہو، وہاں بچنا اور ہے، اور جہاں غذا کی قلت ہو، جہاں پانی بھی نہیں مل رہا ہے، یہ کس نے مظاہرہ کیا؟ شہزادی زینب نے کیا۔ وہاں بچنا کمال ہے اور یہ کارنامہ صرف شہزادی زینب کا ہے۔ غور کیا آپ نے؟ اب میں نے سوال کیا شہزادی، بات تمام ہو گئی، صرف 2 منٹ کا جملہ کہہ کر بات تمام، پھر 2 جملے مسائل کے وقت میں مجلس تمام ہو جائے گا۔ میں نے کہا شہزادی کھا لینے دیجیے، مجبوری ہے، پانی تک نہیں مل رہا ہے اور کھجوریں ہی تو ہیں، تھوڑی سی غذا ہے، بچوں کو تھوڑا سا سہارا ہو جائے گا، آپ کھا لینے دیجیے۔ تو شہزادی زینب نے ایک حدیث اور ارشاد فرمائی، شہزادی نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، اگر غلط اور ناپاک غذا کا ایک قطرہ شکم میں چلا گیا، نعرے حیدری، سب مل کے بولو، جملے کی
قدر کریے گا، جملہ آنے والا ہے۔ میں نے کہا شہزادی کیوں نہیں کھانے دیا جا رہا ہے بچوں کو مجبوری میں بھی؟ کہ نہیں، اگر ایک قطرہ بھی غلط غذا کا شکم میں ان بچوں کے چلا گیا تو ابھی انہیں دربار شام فتح کرنا ہے، ابھی انہیں شام کا بازار فتح کرنا ہے۔ اگر کسی کے شکم میں غذا کا ایک قطرہ غلط چلا جاتا ہے تو پھر اس انسان میں باطل سے ٹکرانے کی قوت ختم ہو جاتی ہے۔ ایک قطرہ غلط چلا جائے تو پھر اس انسان میں باطل سے ٹکرانے کی قوت ختم ہو جاتی ہے۔ تو اب اس خام نائی کے غذا کی طہارت کا اندازہ لگاؤ جس کے ایک بیان سے کبھی امریکہ ڈر رہا ہو، کبھی اسرائیل ڈر رہا ہو۔ بس دوستو، یہ پیغام آپ نے بڑی خوبصورتی سے لیا۔ بس آج کی مجلس میں معصومین کی موجودگی میں آپ صرف آج ایک عہد کر لیں، آج ایک عہد تو کریں، آپ پہلے ایک بات پہ تو عمل کریں کہ آج سے ہم ربیع الاول کے بعد جو بھی شادی ہوگی اور ہم جائیں گے اور ہم دیکھیں گے کہ ہمارے لیے یہ غذا کھانا صحیح نہیں ہے، ناپاک ہے، بس اس پہ عمل کر لیجیے۔ آج بریانی پہ اکتفا کر لیں، قورمے پہ اکتفا کر لیں، روٹی پہ اکتفا کر لیں، انشاءاللہ کہ ہم میں باطل سے ٹکرانے کی قوت رہے گی، ہمت رہے گی۔ اللہ اکبر۔ پہچانو کربلا والوں کو، پہچانو شہزادی زینب سلام اللہ علیہا، کتنا بڑا کردار ہے شہزادی زینب، جنہوں نے لقب بھی پایا تو کیا، امین امامت، امامت کی امین، امامت کو بچا کے لائے شہزادی، ورنہ بچاتی شہزادی زینب ان دو معصومین امام حسین العابدین، امام محمد باقر کو پھر وقت سے پہلے قیامت آ جاتی، اگر قیامت کو روکا تو شہزادی زینب 3 دن کی بھوک اور پیاس کا عالم۔ عزیزانو، میں نے مقاتل کی کتابوں کو پڑھا، ایک تو مقتل یہ نہ بتا سکا کہ کربلا والوں کتنی پیاس انہیں لگی، کس قدر ان کو پیاس کا غلبہ کوئی نہیں بتا سکتا ہے۔ ہاں یہ تو آپ کو لفظیں ملیں گی کہ پیاس ہڈیوں میں اتر گئی، اتنی پیاس تھی کربلا والوں کو، سکینہ کو، کہ گوشت ہڈیاں چھوڑنے لگا، اس قدر پیاس کا غلبہ کوئی نہ بتا سکا کہ پیاس کس قدر لگ رہی تھی، اور کوئی یہ نہ بتا سکا کہ تازیانے کتنے مارے گئے۔ جو آوازیں بلند آنسو نکل گئے عزادارو، مجلس قبول ہو جاتی ہے۔ عزادارو، جب آپ روتے ہیں نا اور یہ آپ کی آوازیں بلند ہوتی ہیں تو شام سے ایک تو جناب زینب آتی ہے اور ایک جناب سکینہ آتی ہے، اور جب اتنے تعداد میں آپ لوگوں کو بیٹھے ہوا دیکھتی ہے، روتا ہوا دیکھتی ہے، تو شہزادی سکینہ 4 سال کی بچی اپنی پھوپھی زینب سے سوال کرتی ہے، اے پھوپھی اماں، یہ اس قدر رونے والے کون ہیں؟
الحمدللہ بہت گریہ فرما رہے ہو. آپ کی آواز بلند خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے عزادارو. تو ایک مرتبہ شہزادی زینب کہتی ہے اے میری بیٹی سکینہ یہ تیرے بابا کے عزادار ہیں, یہ تیرے بابا کے چاہنے والے ہیں. تو جناب سکینہ کہتی ہے پھوپھی اماں اگر ایسے چاہنے والے کربلا میں ہوتے تو پھوپھی اماں میرا بھیا علی اصغر پیاسا نہ مارا جاتا, میرا علی اکبر پیاسا نہ مارا جاتا, میرے تماچے نہ لگائے جاتے. اجرکم اللہ. آپ کی فرما چکے ایک جملہ پڑھ کر مسائل کو تمام کرتا ہوں. عزادارو قیامت کی مجلس بڑی روحانی مجلس ہو رہی ہے. اللہ اکبر. خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. ہاں عزادارو جب یہ قافلہ کربلا سے لٹ کے چلا ہے نا تو عزادارو شام غریبہ میں شہداء کے سروں کو کاٹا گیا اور اس کے بعد کٹے ہوئے سروں کو نیزے پر بلند کر دیا گیا. کسی نیزے پر محمد کے سر تھے تو کسی نیزے پر علی اصغر کا سر تھا, کسی نیزے پر لیلا کے چاند علی اکبر کا سر تھا, تو کسی نیزے پر فاطمہ کے لال حسین کا سر تھا. عزادارو جو نیزہ سر حسین والا ایک ظالم کے ہاتھ میں تھا نا عزادارو, وہ نیزہ ظالم کے ہاتھ سے چھٹ جاتا ہے اور زمین میں گرفت ہو جاتا ہے. لاکھ کوششیں کرتا ہے مگر نیزہ نہ حاصل کر سکا. تو عزادارو شمر ملول ہوا میں تازیانہ لہراتا ہوا میرے چوتھے امام کے پاس آیا اور آ کے کہتا ہے سجاد اپنے بابا سے کہو کہ آگے بڑھیں ورنہ آپ کو تازیانہ مارا جائے گا. عزادارو میرا چوتھا امام اپنے بابا کے کٹے ہوئے سر کے سامنے کہتا ہے اے بابا آگے بڑھ جائیے ورنہ تازیانہ مارا جائے گا. اجرکم اللہ. عزادارو سر حسین گویا ہوا آواز آئی اے میرے لال سجاد میرے سینے پہ سونے والی سکینہ پشت ناقہ سے گر گئی ہے. جب تک میری سکینہ کاروے میں نہیں آئے گی تمہارا بابا آگے نہیں بڑھے گا. اجرکم اللہ. عزادارو یہ فکر شہزادی زینب نے سنے. شہزادی زینب اتری اور سکینہ کو تلاش کرتی ہوئی جا رہی تھی. اے میرے بھائی کی امانت سکینہ کہاں ہو؟ میں کربلا آؤں گی تو ماں جائے کو کیا جواب دوں گی؟ جب میں شام سے مدینے جاؤں گی تو صغرا سے کیا کہوں گی؟ اجرکم اللہ. عزادارو آخری فکر آپ کی آواز بلند. عزادارو زینب دو قدم آگے بڑھی تو کیا دیکھا کہ ایک نقاب پوش بی بی کی آغوش میں سکینہ بیٹھی ہوئی ہے اور وہ بی بی سکینہ کے سر پہ ہاتھ پھیر رہی ہے. اے سکینہ نہ رو ابھی تمہیں زندان شام بھی جانا ہے. زینب آگے بڑھی اور کہا کہ اے بی بی تم کون ہو کہ تمہیں میری بچی پہ رحم آ گیا؟ عزادارو اتنا سننا تھا. جناب زینب نے کہا اے بی بی اگر تمہیں میری بچی پہ رحم آ رہا ہے اپنا نام بتا دو کہ نام پوچھ کر کیا کرو گی؟ کہ محشر میں اپنی ماں فاطمہ سے تمہاری شفاعت کراؤں گی. عزادارو اتنا سننا تھا. چہرے سے نقاب کو ہٹا دیا. زینب نے ماں کو دیکھا. زینب ماں سے لپٹ گئی. کہا ماں میرا بھرا گھر اجڑ گیا, خیام جلا دیے گئے. واہ حسینہ واہ مظلومہ. اور تمام شیخان مجلس تمام انجمن کی تراقی حفاظت فرما.
मुसलमान